अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की टीचर मिस मरियम ज़फ़र आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने जा रही हूँ, जो है तो एडिशनल क्वेश्चन। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो एक तो बहुत से सवालात इसमें कवर हो जाएंगे, दूसरा बहुत से MCQs भी इसमें आ जाएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका एडिशनल तैयार हो जाएगा। और वो क्वेश्चन है आइनी तरामीम का। अब जो आइनी तरामीम है ये 1 से लेकर 25 तक जो है वो हो चुकी हैं, यानी 25 तरामीम जो है वो इस आइन में 1973 के आइन में हो चुकी हैं। और ये 1 से 25 तक जितनी भी तरामीम हुई थी ये मुख्तलिफ़ अदवार में हुई थी, यानी उस दौर में मुख्तलिफ़ जो है वो सरबराहान हमारे मुमलिकत के ऊपर थे, जिन्होंने वक्त और ज़रूरत के तहत इसमें तब्दीलियाँ करवाई थी। तरामीम तब्दीलियों को कहते हैं या अमेंडमेंट्स को कहते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे 1 से 7 तक यानी 1 से 7 पहली 7 तरामीम जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ही की गई, जब ये आइन बना था। और ये जो तरामीम है ये आपको बुक के पेज नंबर 3 और 4 पर मिलेंगी। हम साथ साथ उसको देख भी लेते हैं। हम पेज नंबर 3 और 4 पे चलते हैं जी। ये बुक के पेज नंबर 3 पर हम आ गए हैं और ये आइनी इस्लाहात हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान का मुतफ़िका आइन 1973 में नाफिज किया गया। इस दौर की आइनी तरामीम दर्ज झेल हैं। पहली तरमीम कब हुई? 1974 में। इसको अंडरलाइन करना है आप लोगों ने MCQ के लिए। पहली तरमीम में चारों सूबों की हदूद के तयन के अलावा फ़ाटा को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया। फ़ाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़। दूसरी तरमीम 1974 में हुई, सेम उसी ईयर में हुई। ये भी एक MCQ बनेगा कि दूसरी तरमीम कौन से साल में हुई? 1974 में। दूसरी आइनी तरमीम में कहा गया कि नबूवत का झूठा दावेदार या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी ना मानने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। तीसरी तरमीम 1975, ये भी इम्पॉर्टेंट MCQ है, यानी आपको तरामीम जो है वो याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सी तरमीम कौन से साल में हुई। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप क्वेश्चन तैयार करेंगे और आपको इरा पता होंगे कि क्या दौर कौन से साल से कौन से साल के दरमियान में रहा, तो उसी के हिसाब से आपको तरामीम याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा। उसका मैं क्या तरीकाकार होगा, उसका क्या ट्रिक होगा, वो मैं इस क्वेश्चन को जब कंप्लीट कर लूँगी तो फिर आपको बताऊँगी। तीसरी तरमीम 1975 में हुई। तीसरी आइनी तरमीम में हर वो शख्स जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। अब चलते हैं पेज नंबर 4 पे। चौथी तरमीम भी 1974 में हुई। अब देखें, पहली तो 74 की थी, तीसरी और चौथी कब थी? 1975 की थी। चौथी आइनी तरमीम के ज़रिए से अक़लियतों के लिए, अक़लियत यानी माइनॉरिटी जो कम तादाद में लोग हैं, अक़लियतों के लिए मुस्लिम कौमी असम्बली में 6 नशिस्तों का इजाफ़ा किया गया। अब यहाँ पर ये भी एक MCQ है। चौथी तरमीम 1975 में हुई, ये तो एक है ही MCQ। उसके साथ ये भी एक MCQ है कि उस वक़्त कौमी असम्बली में अक़लियतों के लिए यानी माइनॉरिटीज़ के लिए कितनी सीटें रखी गई? 6 सीटें मज़ीद बढ़ा दी गई। पाँचवीं तरमीम 1976 में हुई। ये भी MCQ है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पाँचवीं आइनी तरमीम में कहा गया है कि रुकने कौमी असम्बली यानी कौमी असम्बली का जो मेंबर है या आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला बैक वक्त सूबे का गवर्नर नहीं हो सकता। यानी या तो वो कौमी असम्बली का रुकन रहेगा, मेंबर वहाँ का बनेगा, या फिर वो सूबे का गवर्नर होगा। दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं है। छठी तरमीम 1976, इसको भी MCQ में अंडरलाइन कर लीजिएगा। और देखिए, एक बहुत इसमें याद करने की आसान चीज़ है कि पहली दो 1974, तीसरी चौथी 1975, पाँचवीं छठी 1976। छठी आइनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत यानी ड्यूरेशन और जो उनका है जॉब का वो, और रिटायरमेंट की उम्र का तयन किया गया, यानी डिसाइड की गई कि कितनी उम्र में उनको, कितनी उम्र तक वो जॉब कर सकते हैं और कब उनकी रिटायरमेंट होगी।
7ویں ترمیم 1977، 7ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے وزیر اعظم کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ملکی حالات کے پیش نظر کسی معاملے میں ریفرینڈم کے لیے صدر کو مشورہ دے سکتے ہیں۔ ریفرینڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر جب کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حل کے لیے ایک جو ایشو ہے اس کو اسمبلی میں پیش کیا جائے اور پھر وہاں کے لوگوں سے ووٹ کی کاسٹنگ کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دیں گے یا اس کے اگینسٹ فیصلہ دیں گے۔ تو کوئی بھی شخص اپنے اس فیصلے کا جو اظہار کرتا ہے اس کو ریفرینڈم کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوگی پہلی 7 ترامیم۔ اس کے بعد اب ہم واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلی ترامیم کون سے سال میں ہوئی تھی۔ جی، اس کے بعد پہلی 7 ترامیم ہم نے پڑھی ذوالفقار علی بھٹو کی۔ اس کے بعد اگلی 8 سے لے کر 10 یعنی 8، 9، 10 یہ جو 3 ترامیم ہیں یہ ضیاء الحق کے دور میں ہوئیں اور یہ ترامیم ہوئی تھیں پیج نمبر 6 پر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی ترامیم تھیں۔ جی، پیج نمبر 6 پر ہم آگے ہیں اور یہ ضیاء الحق کا دور ہے اور 8ویں ترمیم ہوئی 1985 میں۔ اب 8ویں ترمیم کے لیے اتنی ڈیٹیل میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا شارٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے اس کو کرنا۔ 8ویں آئینی ترمیم کے تحت آئندہ سے صدر مملکت کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور 4 صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل انتخابی ادارہ کرے گا۔ یہاں تک آپ کر لیجئے گا اور اس کے بعد پھر آپ لاسٹ لائن اس میں ایڈ کر لیجئے گا کہ سینٹ کے اراکین کی مدت 6 سال مقرر کی گئی۔ تو بس اتنا ہی آپ ایڈ کر لیں تو یہ آئینی ترمیم میں لکھنے کے لیے کافی رہے گا۔ باقی اس کی جو ڈیٹیل ہے کہ اس کویشچن کے اوپر مزید کیا اس کی انفارمیشن ہے، 2 ایوانوں سے کیا مطلب ہے، وہ جب آپ اسی چیپٹر کے بنے ہوئے میرے شارٹ کویشچنز دیکھیں گے تو اس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ 9ویں ترمیم 1985، آئین کے آرٹیکل 2 میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ اسلامی احکامات جو قرآن اور سنت سے ماخوذ ہیں یعنی قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں اعلیٰ ترین قوانین اور رہنمائی کا منبع ہوں گے، یعنی کہ جو بھی قانون بنے گا اس کے لیے جو رہنما اصول ہوں گے وہ قرآن اور سنت سے لیے جائیں گے۔ اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے اور اس کو آپ آسان الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو بھی قوانین بنائے جائیں گے ان کے لیے قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ بس یہ بھی ایڈ کر دیں تو کویشچن ٹھیک ہو جائے گا۔ 10ویں ترمیم 1987، 10ویں آئینی ترمیم کی روح سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے ورکنگ کے کم از کم 130 دن مقرر کیے گئے، یعنی یہ اسمبلیاں جو ہیں جو اجلاس اپنا کرتی ہیں، میٹنگز بلاتی ہیں، اس کے لیے کم از کم 130 دن کا یہ اجلاس ہونا ضروری ہے، یعنی 130 دن کام کرنا ضروری ہے۔ یہ تو ہو گئی 8ویں، 9ویں اور 10ویں ترمیم۔ اس کے بعد اب ہم آگے چلیں گے کہ اس کے بعد اگلی ترامیم کون سی ہیں۔ جی، 8 سے 10 تک ضیاء الحق کی ہو گئیں۔ اس کے بعد 11ویں ترمیم کب ہوئی؟ 11ویں ترمیم بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں ہوئی اور وہ ہمیں ملے گا پیج نمبر 8 پہ۔ تو اب ہم چلیں گے یہاں سے پیج نمبر 8 پہ۔ جی، پیج نمبر 8 پر ہم آگے ہیں آئینی اصلاحات محترمہ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے پہلے دور میں 11ویں ترمیم 1989 میں پیش ہوئی۔ یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کے نشستوں کے حوالے سے تھی، کیونکہ وہ خود ایک اسلامی ملک کی پہلی وزیر اعظم منتخب ہوئی تھیں، تو اس لیے انہوں نے خواتین کے لیے یہ ایک قدم بھی اٹھایا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں انہوں نے خواتین کی نشستوں میں اضافہ بھی کیا۔ تو یہ ایک ہی ترمیم تھی جو ان کے پہلے دور میں کی گئی۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلی ترمیم کون سی ہے۔ اگلی ترامیم جو ہیں وہ ترمیم 13 سے لے کر 16 تک، یعنی 13، 14، 15 اور 16، 4 ترامیم نواز شریف کے پہلے دور میں ہوئیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ ایک ترتیب چل رہی ہے کہ پہلے اس کا دور آیا ذوالفقار علی بھٹو کا، پھر ضیاء الحق کا، پھر بے نظیر کا، پھر نواز شریف کا۔ تو یہ ایک ترتیب چل رہی ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے جو شروع ہوا تھا اختیارات کا سلسلہ وہ 1 بائی 1 کس طرح آگے جو ہے وہ چلتا رہا۔ تو اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے چوتھے دور کو پڑھنے اور وہ ہے نواز شریف کا پہلا دور۔ اس میں جو آئینی ترامیم ہوئی تھیں وہ ہمیں ملیں گی پیج نمبر 11 پر۔ تو اب ہم پیج نمبر 11 پہ چلتے ہیں۔ جی، پیج نمبر 11 پر ہم لوگ آ چکے ہیں اور یہ آئینی اصلاحات یہاں پر آ گئیں۔ 1991 میں پاکستان کے آئین میں 12ویں ترمیم کی گئی۔
اس ترمیم میں عدلیہ سے متعلق خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی، سنگین جرائم کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں بھی قائم کی گئیں۔ تو یہ وہ آئینی ترامیم ہیں جو اس کے دور میں کی گئیں۔ اس کے بعد اب ہم اس سے نیکسٹ والی کی جانب چلیں گے۔ جی 12ویں ترمیم نواز شریف کے پہلے دور میں ہوئی تھی، جو صرف ایک ہی ترمیم تھی۔ اس کے بعد اگلی جو ترامیم جو 13 سے 16 کے درمیان میں ہوئی تھی، وہ نواز شریف کا دوسرا دور تھا۔ وہ ہمیں ملے گا پیج نمبر 12 اور 13 پہ۔ پیج نمبر 12 اور 13 جی پیج نمبر 12 پر آئینی اصلاحات آ گئیں۔ میاں نواز شریف کے دور میں پاکستان کے آئین میں درج ذیل ترامیم کی گئیں۔ 13ویں ترمیم 1997 میں ہوئی۔ 13ویں آئین ترمیم کی روح سے صدر پاکستان کا قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ختم ہو گیا۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدر پاکستان اگر دیکھے کہ وزیر اعظم نے کوئی کرپشن کی ہے اور اس کے الزام کو ثابت کیا جا چکا ہو، تو ایسی صورتحال میں صدر آئین کے ایک قانون کا نمبر ہے 58(2)، اس کو یوز کرتے ہوئے وزیر اعظم کو اسمبلیاں توڑنے کا کہہ سکتا ہے، یعنی اس کو برخاست کر سکتا ہے وزیر اعظم کو۔ تو یہ جب نواز شریف کا دور آیا تو اس نے اپنی 13ویں ترمیم کے ذریعے یہ بل ختم کر دیا، یعنی یہ جو قانون تھا وہ ختم کر دیا کہ صدر اپنا یہ اختیار استعمال کر کے وزیر اعظم کو برخاست نہیں کر سکتا۔ پھر آ گیا 14ویں ترمیم 1997۔ یہ سارے MCQs ہیں جن کے اوپر ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں کہ کون سی ترمیم کون سے سال میں ہوئی تھی۔ 14ویں ترمیم کی روح سے اراکین اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنا یعنی اراکین ہوتے ہیں کہ کبھی ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال کو فلور کراسنگ کہا جاتا ہے، یعنی ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانا فلور کراسنگ کہا جاتا ہے۔ اور اس چیز کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی کہ رکن ایسا آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس پر بھی پابندی لگائی گئی۔ ان ترامیم میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر پارلیمانی پارٹی کا کوئی رکن غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف 7 دن میں کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ 15ویں ترمیم 1998۔ 15ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم کی طرف سے اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ترمیم قومی اسمبلی سے منظور ہوئی لیکن سینٹ میں پیش نہ ہو سکی۔ پھر آ گیا 16ویں ترمیم 1999۔ 16ویں آئینی ترمیم میں سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت کو زیر بحث لایا گیا۔ کوٹا سسٹم کی میعاد مزید 20 سال تک بڑھا دی گئی۔ تو یہ تھیں وہ 13 سے لے کر 16 تک ترامیم جو کہ نواز شریف کے دوسرے دور میں ہوئیں۔ اس کے بعد ایک واحد ترمیم نمبر 17 ہے جو کہ مشرف کے دور میں ہوئی، اور پرویز مشرف کا یہ جو دور ہے اس کی ترمیم پڑھنے کے لیے ہم چلیں گے پیج نمبر 16 پہ۔ جی پیج نمبر 16 پہ ہم آگے ہیں، اور یہ ہے آئینی اصلاحات جو ایک ہی تھی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے آئین میں 17ویں ترمیم 2003 میں کی گئی، ٹھیک ہے، یہ بھی MCQ ہے، انڈرلائن کر لیجئے گا، جس کے تحت صدر پاکستان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار واپس مل گیا۔ ابھی ہم نے پہلے پڑھا کہ نواز شریف نے یہ ختم کر دیا تھا کہ کرپشن کے الزامات کی وجہ سے صدر جب چاہے وزیر اعظم کو برخاست کر سکتا ہے، ڈسمس کر سکتا ہے۔ تو یہ جو قانون ختم کیا گیا تھا نواز شریف کے دور میں، پرویز مشرف کے دور میں اسی قانون کو دوبارہ ریوائز کیا گیا اور اس کو دوبارہ سے آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اب ہم اگلے پوائنٹ پہ چلیں گے۔ اچھا 18 سے لے کر 20 تک، یعنی 18، 19 اور 20، یہ 3 ترامیم یوسف رضا گیلانی کے دور میں کی گئیں، اور یہ ترامیم ہمیں ملیں گی پیج نمبر 18 پہ۔ اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 18 پہ۔ یہ آئینی اصلاحات آ گئیں۔ سید یوسف رضا گیلانی کے دور میں پاکستان کے آئین میں درج ذیل ترامیم کی گئیں۔ 18ویں ترمیم 2010 میں کی گئی، یہ بھی ایک MCQ ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم 2010 میں منظور ہوئی، جس کے ذریعے سے صوبہ سرحد کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان کانکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے تقرر کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی۔ 19ویں ترمیم کیا تھی؟ یہ بھی 2010 میں ہوئی، یہ بھی MCQ ہے، سیم اسی سال میں ہوئی۔ اس ترمیم کے منظور ہونے کے بعد جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد 7 سے بڑھ کر 9 کر دی گئی۔ بہت امپورٹنٹ MCQ ہے، یہ بھی کر لیجئے گا۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جس جوڈیشل کمیشن میں اراکین کی تعداد 7 سے 9 کی گئی، اس جوڈیشل کمیشن کو بنایا کب گیا تھا؟
اور یہ بنایا بھی اس کی 18ویں ترمیم کے ذریعے گیا تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن پاکستان تھا وہ بھی بنایا گیا اور پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی گئی۔ اس کا جو بنانے کا ذکر ہے وہ 18ویں ترمیم میں ہے اور اس کے ممبران کی تعداد کا بڑھ جانا یہ 19ویں ترمیم میں شامل ہے۔ 20ویں ترمیم 2012 میں کی گئی۔ اس ترمیم کے تحت سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں، سینٹ میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ ادارہ جس کی سربراہی صدر کرتا ہے، قومی اسمبلی وہ ادارہ جس کی سربراہی وزیر اعظم کرتا ہے، اور صوبائی اسمبلی جس کی سربراہی صوبوں کے گورنر یا صوبوں کے منسٹرز کرتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے 28 ممبران کے ضمنی انتخابات کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا، اور اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل انفارمیشن ہے یہ اگر آپ میری اولڈ ویڈیوز دیکھیں جس میں ان کویشچنس کو میں نے ایڈیشنل ٹاپک میں پڑھایا ہوا ہے، اس میں آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ ڈیٹیل سے ملے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی ترامیم کی طرف چلتے ہیں، اور اگلی ترامیم 21 سے لے کر 24 تک ہے، یعنی 21، 22، 23 اور 24، یہ 4 ترامیم نواز شریف کے تیسرے دور میں کی گئیں، اور یہ ہمیں ملے گا پیج نمبر 14 پہ۔ اب ہم یہاں سے چلیں گے پیج نمبر 14 پہ۔ جی پیج نمبر 14 پہ ہم لوگ آگے ہیں آئینی اصلاحات۔ میاں محمد نواز شریف کے تیسرے دور میں پاکستان کی آئین میں جو ترامیم کی گئیں وہ درج ذیل ہیں۔ 21ویں ترمیم 2015 میں کی گئی۔ پشاور میں سانحہ آرمی پبلک اسکول APS کے بعد ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 22ویں ترمیم 2016، چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اہلیت اور دائرہ اختیار میں اس طرح تبدیلی کی گئی کہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر بن سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تو ہو گئی۔ 23ویں ترمیم 2017 میں کی گئی۔ یہ ساری ترامیم کی جو ڈیٹس ہیں ان کو آپ نے MCQ میں تیار کرنا ہے۔ 2015 میں قومی اسمبلی نے 21ویں ترمیم میں 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس قائم کیے۔ یہ جو پہلی ہم نے پڑھی ہے نا 21ویں ترمیم، یہ اسی کے حوالے سے ہے۔ 21ویں ترمیم میں ہم نے پڑھا کہ ملٹری کورٹس قائم کیے گئے، اور 23ویں ترمیم میں یہ ہے کہ ان کی جو قائم کرنے کا دورانیہ تھا وہ 2 سال مقرر کیا گیا تھا۔ یہ 2 سال کا دورانیہ 6 جنوری 2017 کو ختم ہو گیا۔ اس ترمیم میں ملٹری کورٹس کے دور کو مزید 2 سال کے لیے یعنی 6 جنوری 2019 تک بڑھا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں یہ 2015 میں ہوا تھا نا، تو یہ 2015 میں تو یہ بنا، اور اس کی مدت تھی 2000 کب تک کی کہ یہ 2017 تک چلے گا، لیکن پھر 2017 میں اس کو یہ دیکھیں 2017 یعنی 15 میں بنی 2 سال کے لیے، 2017 میں جب اس کا ڈیوریشن ختم ہو گیا تو اس کو مزید 2 سال کے لیے بڑھا دیا گیا اور اس کا سال کر دیا گیا 2019۔ 24ویں ترمیم 2017، مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کو دوبارہ سے تشکیل کیا گیا۔ تو یہ ہو گئی ہماری آئینی ترامیم 24 تک۔ اب جو آخری ایک ترمیم رہ گئی ہے وہ ہے 25ویں ترمیم۔ 25ویں ترمیم آئی عمران خان کے دور میں، اور یہ کیا ترمیم تھی یہ ہم پڑھتے ہیں پیج نمبر 20 پہ، اور وہ سیم یہی پیج ہے جو ہم لوگوں نے کھولا ہوا ہے، اور یہ ترمیم ہے 25ویں ترمیم جو کہ 2018 میں کی گئی۔ وفاق کے زیر انتظام علاقے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا، یعنی جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز تھے ان کو پہلے الگ ایک حیثیت حاصل تھی، لیکن ان کی ایک سیپریٹ حیثیت کو ختم کر کے ان کو بھی KP کے یعنی خیبر پختونخوا کے اندر شامل کر دیا گیا۔ ضم کرنا شامل کرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک سوال تھا جس کے اندر سے کوئی شارٹ کویشچن بھی بن کے آ سکتے ہیں کسی بھی ترمیم پر، کو لانگ کویشچن کے طور پر بھی اس کو یہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آپ لوگوں کو ادوار یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ کس کا دور کب سے کب تک کا تھا۔ پھر اس میں نے ایک ترتیب کے ساتھ سب کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ کس کی دور پہلے تھا، پھر دوسرا کس کا تھا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، یعنی یہ ساری ایک ترتیب کے ساتھ یہاں پر میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کر لیں گے تو اس میں بہت سے MCQs بھی شامل ہیں، شارٹ کویشچن بھی ایڈیشنل شامل ہیں، لانگ کویشچن بھی ہیں، بلکہ اس میں کچھ لانگ کویشچن اور شارٹ کویشچن ایسے تھے جو اس کے اندر بھی شامل تھے جو آپ لوگوں نے آلریڈی کرنے ہیں لانگ یا شارٹ میں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی۔